Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah who is Rahman and Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Kismatullah Hatak, lecturer Computer Science Cadet College Panna. Dear student, let's start our first online lecture, which is chapter number 1, Introduction to Computer. Before going to our actual topic, let's discuss something about a person of a good character. करेक्टर क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसने भी बहुत ज़्यादा ताक़ीद की है. उसने अखलाक के बारे में, जिस तरह के एक इरशाद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका मफ़हूम है कि तुम लोगों में से बेहतरीन इंसान वो है जो अखलाक में तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा. पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, एक इंसान जिसका जो अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक का मालिक होगा, वो हमेशा कामयाब रहता है. वो ना सिर्फ़ इस दुनिया में कामयाब होगा, बल्कि जो आने वाली दुनिया है उसमें भी वो कामयाब होगा. एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं है. ज़ाहरी तौर पे तो वो हमें कामयाब दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली वो एक नाकाम इंसान है. वो इस दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम होगा. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैरेक्टर के बारे में. कैरेक्टर को हम डिफ़ाइन करते हैं. कैरेक्टर primarily refer to the assemblage of qualities that distinguish one individual from another. यानी ऐसे तमाम क्वालिटीज़ का मजमुआ जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग रखे, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं. कैरेक्टर कैन बी गुड और बैड, दोनों हो सकते हैं. A good character is the one that has good moral quality. A person of good character must possess some good moral qualities. जो अच्छे किरदार का मालिक होगा उसमें मोरल क्वालिटीज़ होने चाहिए. कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ वी बिल्ड और कैरेक्टर. द 6 पिलर ऑफ कैरेक्टर आर कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर की जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी इमारत है, उसकी बेसिकली 6 पिलर है. कौन कौन से? ट्रस्टवर्थीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप. ट्रस्टवर्थीनेस क्या है? द एबिलिटी टू बी रिलाई ऑन इज ऑनेस्ट और ट्रूथफुल. पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर मस्ट बी ट्रस्टवर्थी. वो हमेशा सच बोले, वो ऑनेस्ट हो. अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर मस्ट बी रिस्पेक्टफुल. एक इंसान का किरदार, अखलाक तब अच्छा होगा जब वो रिस्पेक्टफुल होगा, जो दूसरों को इज़्ज़त देगा, अपने वालिदैन की, अपने टीचर्स की, अपने माशरे में बुज़ुर्गों की, सबकी रिस्पेक्ट करेगा, गालम गलौज को अवॉइड करेगा, तो वो एक अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है. कोई भी इंसान तभी कामयाब हो सकता है जब उसमें एहसास ज़िम्मेदारी हो, जो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे. वो जहाँ भी, जिस फील्ड में भी हो, तो उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको वो पूरा करें. जिस तरह आप लोगों को वालिदैन ने यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, तो आप हार्ड वर्क के साथ मेहनत करके पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने. उन तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरे जो आपके वालिदैन ने आपसे लगाई है. तो एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाजमी एक
انسان میں ہونی چاہیے. A person of good character must be fair in dealing. نیکسٹ ہے فیئرنیس. یعنی ایک انسان کو ڈیلنگ میں ہمیشہ فیئر ہونا چاہیے. وہ فیورٹزم اور ڈسکریمنیشن کو اوائڈ کرے. یہ نہیں کہ کہے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، میرا کزن ہے تو اس کو میں فیور کروں کسی معاملے میں. نہیں، ہمیشہ وہ ایک جسٹس کے ساتھ، ایک فیئرنیس کے ساتھ ہر معاملے کو حل کرے. A person of good character must have a kind heart. He must care. جو ایک اچھے کردار کا انسان ہوگا تو وہ کیئر کرے گا اپنے تمام ارد گرد لوگوں کی. A person of good character must be a good citizen. اچھے کردار کا مالک انسان ہوگا، وہ ایک اچھا شہری ہوگا. وہ اپنے ملک کی، اپنے ریاست کی، اپنے گورنمنٹ کی، اپنے ادارے کی تمام جو رولز و ریگولیشن ہے اس کو وہ اوبے کرے گا، اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. لرننگ آبجیکٹیو. لیٹس کم ٹو ایکچوئل ٹاپک. اسٹوڈنٹ ول لرن some basic knowledge about computers. A student will be able to define computer. Student will be able to know the history of computer. Student will be able to learn about computer generations. Table of content of my lecture is: first one is introduction to computer, second one is computer history in detail, third one is computer generations, and fourth one is classification of computers. Introduction to computer. What is computers? ویسے تو آپ لوگوں نے بہت پہلی بھی جو لوور کلاسز ہے اس میں پڑھا ہوگا. تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کمپیوٹر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. کمپیوٹر از این آٹومیٹک الیکٹرانک. ورڈ الیکٹرانک کا مطلب ہے computer consists of some parts or components that control the flow of electrical current for the purpose of information. یعنی انفارمیشن کو پروسیس سے انفارمیشن کو یوز کرنے کے لیے ایسے کمپوننٹس جو الیکٹریکل کرنٹ کو کنٹرول کرے، الیکٹریکل کرنٹ کو یوز کرے انفارمیشنس کو پروسیس کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپوننٹ ہے، یہ جو پارٹ ہے یہ الیکٹرانک ہے. تو الیکٹرانک بیسیکلی الیکٹران سے نکلا ہے، فلو آف کرنٹ. تو کمپیوٹر کے اندر بھی جو انفارمیشن ہے وہ الیکٹرک کرنٹ کے فارم میں فلو کرے گی ایک کمپوننٹ یا ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کو. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے. کیلکولیٹنگ ڈیوائس وچ کین پروسیس اے گیون انپٹ ان اے پرسکرائبڈ مینر. تو کمپیوٹر ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ہم سے انپٹ ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اس انپٹ کو پروسیس کرتا ہے. کس طریقے سے؟ ان اے پرسکرائبڈ مینر، یعنی جس طریقے سے جو ہم ڈیفائن کریں، جو انسٹرکشن ہم دیں کمپیوٹر کو، ہماری انسٹرکشن کے مطابق وہ ہمارے جو انپٹ ہے اس کو پروسیس کرتا ہے ٹو پروڈیوس اے ڈیزائر آؤٹ پٹ، ایک آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے. کمپیوٹر ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ہم سے انپٹ ایکسیپٹ کرے گا اور پھر ہماری انسٹرکشن کے مطابق اس کو پروسیس کرے گا اور ہمیں آؤٹ پٹ پرووائڈ کرے گا ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ ود ریمارکیبل ایکوریسی. کمپیوٹر کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. آج کل جو سسٹم ہے وہ نینو سیکنڈز میں کام کرتے ہیں. نینو سیکنڈز میں بلینز آف انسٹرکشن کو پروسیس کر سکتا ہے. تو اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکوریٹ آؤٹ پٹ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر
ایسے سرکٹ موجود ہے جو کہ ایرر چیکنگ کا کام کرتے ہیں. ایک دفعہ کمپیوٹر نے کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ کر لیا تو وہ آؤٹ پٹ بار بار مختلف سرکٹ سے پاس ہوتا ہے جو اس میں سے ایرر ڈھونڈ کے نکالتا ہے. تو ایٹ لاسٹ آپ کو ایرر فری آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے. It can also perform all arithmetic and logical function. Arithmetic means mathematical, جیسے ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژنس, یہ تمام آپریشنز ارتھمیٹک کہلاتی ہے. لاجیکل آپریشن جس میں ہم نے کوئی کنڈیشن, کوئی ڈیسیجن لینا ہو, جیسے ہم نمبرز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وچ ون از گریٹر, وچ ون از اسمالر, وچ از ایکول, وچ از ناٹ ایکول. تو یہ جو فنکشن ہے اس کو لاجیکل فنکشن کہتے ہیں. آج کل جو ماڈرن کمپیوٹر ہے وہ نہ صرف میتھمیٹیکل فنکشن, ارتھمیٹک فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں جتنی بھی لاجیکل فنکشن ہے اس کو بھی پروسیس کر سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو انسٹرکشن, کمپیوٹر تمام کام ہمارے انسٹرکشن کے مطابق کرے گا. ہم نے بار بار کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا ہے ان اے سسٹمیٹک آرڈر ٹو سالو اینی پرابلم. پورا کا پورا جو ایک پروسیس ہے کسی پرابلم کی سولوشنس کے لیے, وہ پورا پروسیس ہم نے اسٹیپ وائز کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا ہے, تب کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے گا. فگر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے. ہم سے ان پٹ لے گا تھرو ان پٹ ڈیوائسز جیسے ماؤس اور کی بورڈ ہے, یا پھر ہمارے جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جیسے ہارڈ ڈرائیو ہے, یو ایس بی ہے, میموری کارڈ ہے, یا ہمارے پاس جو سی ڈی یا ڈی وی ڈی ہے, اس کے تھرو ہم کمپیوٹر کو ان پٹ پرووائڈ کریں گے. کمپیوٹر پھر اس کو پروسیس کرے گا اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے گا. اگر ہمیں آؤٹ پٹ اسکرین پر چاہیے تو مانیٹر اسکرین پر شو ہوگا. اگر ہمیں ہارڈ کاپی میں چاہیے, پیپر کو پرنٹ کرنا ہے, تو پرنٹر کے ذریعے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کمپیوٹر اوور آل ورک کرتا ہے. لیٹس ڈسکس سم ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر. اسپیڈ. سنس کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین, میں نے پہلے اس طرح ڈسکس کیا کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے, تو اٹ ڈیپینڈ آن فلو آف کرنٹ. کرنٹ کے فارم میں اس میں جو ساری انفارمیشن ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. اینڈ الیکٹریکل پلسز ٹریول ایٹ دا ریٹ آف پیسیج آف الیکٹرک کرنٹ. تو آپ جو ڈیٹا کمپیوٹر کو پرووائڈ کریں گے وہ چینج ہوگا الیکٹریکل پلس میں. الیکٹریکل پلس پہ الیکٹرک کرنٹ کی جتنی اسپیڈ ہوتی ہے وہ اسی اسپیڈ کے ساتھ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتی ہے. تو ساری پروسیسنگ الیکٹریکل کرنٹ کے فارم میں ہوگی. اس وجہ سے کمپیوٹر کی جو اسپیڈ ہے دس اسپیڈ انیبل دا کمپیوٹر ٹو پرفارم ملین آف کیلکولیشن پر سیکنڈ. تو اس وجہ سے کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہے, جو اسپیڈ ہے, وہ ملین آف کیلکولیشن پر سیکنڈ ہے بیکاز آف electronic component. Second advantage of computer is storage. A computer has too much storage capacity. آج کل ہم سنتے ہیں کہ کمپیوٹر میں جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ٹیرا بائٹ 7 TB تک ہارڈ ڈسک آ گئے ہیں. ایون اس سے بھی زیادہ 16 یا 32 TB تک بھی ہارڈ ڈسک اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو کمپیوٹر کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم ریکارڈ اپنے جتنا بھی ہمارا امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, تو ایک لارج اماؤنٹ میں ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ہم اسٹور کر سکتے ہیں. ونس ریکارڈیڈ اے پیس آف انفارمیشن کین نیور بی فارگاٹن. جب تک آپ خود ڈیلیٹ نہیں کرتے تب تک آپ کا ایک چھوٹا انفارمیشن بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا, فارگاٹن نہیں ہوگا, جب تک آپ خود اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے. ہائی ایکوریسی. کمپیوٹر کین بی کنسیڈر از 100% ایکوریٹ. چیکنگ سرکٹ اور بلڈ ڈائریکٹلی انٹو دا کمپیوٹر. میں نے جیسے ڈسکس کیا کمپیوٹر بہت زیادہ ایکوریٹ مشین ہے. اس کے اندر ایسے سرکٹس موجود ہے, بنائے گئے ہیں جو کہ ایرر چیکنگ کا کام کرتے ہیں. ایک دفعہ کمپیوٹر کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی ایرر چیکنگ سرکٹ سے پاس ہوگا تاکہ اس میں سے جتنی بھی ایرر ہے اس کو نکالا جا سکے. دیٹ کمپیوٹر ایرر دیٹ انڈیٹیکٹڈ آر ایکسٹریملی ریئر.
بہت کم چانسز ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایرر آئے. ورسٹیلٹی ایبل ٹو اڈاپٹ اور بی اڈاپٹیڈ ٹو مینی ڈفرینٹ فنکشن اور ایکٹیویٹی. یعنی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص فنکشن کے لیے یا ایکٹیویٹی کے لیے بنایا گیا ہے. کمپیوٹر کین پرفارم اینی ٹاسک. کوئی بھی ٹاسک جو بھی ہم پرووائڈ کرے اس کے بارے میں ہم نے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینی ہے تو ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق وہ اس پرابلم کو اس ٹاسک کو سالو کرے گا. کمپیوٹر کبھی بھی انکار نہیں کرتا ہے کہ یہ اس طرح فنکشن ہے کہ اس کی سلوشن ممکن نہیں ہے. کمپیوٹر کو بہت سارے لوگ اپنے ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے بینک والے اس کو اپنے اکاؤنٹ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشنز والے اس کو اپنے کسٹمر کے ریکارڈ کو اسٹور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. یونیورسٹیز وغیرہ ہے وہ اس کو ایجوکیشنل پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو میڈیکل والے اس کو اپنے میڈیکل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو کمپیوٹر سے ہم کوئی بھی ٹاسک کوئی بھی فنکشنز لے سکتے ہیں. تو یہ ورسٹائل ہے نیچر میں, کبھی بھی انکار نہیں کرے گا. تو یہ مختلف ٹاسک کے لیے مختلف پرپسز کے لیے ہم ایک کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں. ڈیلیجنس کمپیوٹر نیور گیٹس ٹائرڈ. کمپیوٹر کبھی ایسا نہیں کرے گا. یعنی اگر کوئی کام ہے وہ ہم ہیومن بینگ سے لینا چاہتے ہیں تو ایک وقت کے بعد وہ ٹائرڈ ہو جائیں گے, کہیں گے ہم تھک گئے ہیں. لیکن کمپیوٹر کبھی ٹائرڈ نہیں ہوگا. اٹ پرفارم موسٹ بورنگ. بور نہیں ہوتا ہے. جتنی بھی کمپلیکس ایکٹیویٹی آپ اس سے کروائیں گے تو یہ کبھی بور نہیں ہوگا. ریپیٹیٹو اس طرح آپ بار بار ایک کام اس سے کروائیں گے تو بھی وہ انکار نہیں کرے گا. اینڈ مونوٹونس ٹاسک یعنی ایسے ٹاسک جس میں یعنی ہم ہیومن بینگ کبھی کبھار ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ میرا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. تو کمپیوٹر اس طرح نہیں کر سکتا ہے. کمپیوٹر ہر ایک ٹاسک پرفارم کرے گا, کبھی بور نہیں ہوگا. جتنا بھی کمپلیکس پرابلم کیوں نہ ہو, جتنا ریپیٹیٹیو کام کیوں نہ ہو, تو کمپیوٹر اس کو پرفارم کرے گا. آٹومیٹک آپریشن ونس اے پروگرام از فیڈ انٹو کمپیوٹر دا انڈیویژول انسٹرکشن آر پروسیس آن ون آفٹر another. ایک دفعہ کوئی پروگرام فٹ کر لے کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر آٹومیٹیکلی سارے انسٹرکشن کو ون بائی ون ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی کام شروع کر لیتا ہے. ایک دفعہ آپ اس میں کوئی پروگرام کوئی سافٹ ویئر کسی ٹاسک کے بارے میں پرووائڈ کرے تو آپ کے انسٹرکشنز کے مطابق یہ پھر آٹومیٹیکلی کام شروع کر لیتا ہے. اس میں مینول انٹرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی. Thus computer work automatically without manual intervention. Obedience the ability to take and store a sequence of instruction for the computer to obey. کمپیوٹر میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ انپٹ لے, اسٹور کرے آپ کے انسٹرکشنز کے مطابق, پھر اس ڈیٹا کو اس انپٹ کو پھر پروسیس کرے. سچ اے سیکوینس آف انسٹرکشن از کالڈ اے پروگرام. تو ایسے انسٹرکشن جو کسی ٹاسک کے بارے میں ہم کمپیوٹر کو پرووائڈ کریں اس کو پروگرام کہتے ہیں. اینڈ مسٹ بی ریٹن ان دا کمپیوٹر لینگویج. یہ پروگرام ہم کمپیوٹر جو لینگویجز ہیں اس میں کسی ایک لینگویج کو یوز کر کے اس میں ہم یہ پروگرام لکھیں گے. لیٹس سپوز سی لینگویج ہے, سی پلس پلس ہے, فورٹران ہے, کوبول ہے, جاوا ہے. تو کسی ایک کمپیوٹر لینگویج کو آپ یوز کریں گے کمپیوٹر پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹی کمپیوٹر کین ٹیک سمپل ڈیسیجن. سمپل ڈیسیجن کمپیوٹر لے سکتا ہے, جیسے لیس دین, گریٹر دین, ایکول دین. جتنی بھی لاجیکل ڈیسیجن ہے, لاجیکل آپریٹر ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر. آلسو ڈیٹرمائنز ویدر اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس. یہ بھی آپ کو ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہے یا فالس ہے. یہ ایڈوانٹیج ہو گئی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیٹس ڈسکس سم لمیٹیشن آف کمپیوٹر.
Though a computer is a very efficient device, but there are some limitation of this device. कंप्यूटर अगरचे एक एफिशिएंट डिवाइस है लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। कौन कौन से? फर्स्ट वन, कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। कभी भी खुद से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। आपने कंप्यूटर को इनपुट देना है और इनपुट के लिए आपने इसको इंस्ट्रक्शन देने हैं। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये प्रोसेसिंग के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा। कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ दे हैव मिस्टेक्स। कंप्यूटर खुद से किसी इंस्ट्रक्शन को करेक्ट नहीं कर सकता। जब तक आप खुद इसको करेक्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर रॉन्ग या इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का कि इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन को करेक्ट कर सके। कंप्यूटर कैन नॉट कम विद एन ओरिजिनल डिसीजन। इसका कोई डिसीजन भी अपना नहीं होता है। आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये किसी इनपुट को, किसी टास्क को परफॉर्म करता है, तो इसकी अपनी कोई डिसीजन नहीं होती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं ये डिस्कस करते हैं, जिसके बगैर एक कंप्यूटर सिस्टम मुकम्मल ना हो। दो बेसिक कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट एंड अदर अटैच इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितनी भी फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम जितनी भी फिज़िकल कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के साथ अटैच है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस है जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह, या आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, या जो स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जैसे सीपीयू है, तो ये तमाम के तमाम क्या है, वो सब हार्डवेयर हैं। ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट में बी कनेक्टेड मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो किसी भी वे से आप चाहे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करें, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करें या मैकेनिकली कनेक्ट करें, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस ये हार्ड डिस्क है, रैम है, सीडीज़ है, डीवीडीज़ हैं, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, ये सब तमाम बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी जॉब। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी टास्क के लिए। कंप्यूटर ख़ुद से कोई भी काम नहीं कर सकता है जब तक इसको हम इंस्ट्रक्ट ना करें। द सेट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शन फॉर्म्स प्रोग्राम्स। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, एक पूरा स्टेप बाय सॉल्यूशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किसी भी टास्क के बारे में, तो इनको प्रोग्राम्स कहते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आर कंबाइंड फॉर सम पर्पसेस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फिर बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दे आर डिज़ाइन बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है वो सॉफ्टवेयर या तो खुद डिज़ाइन करती है, या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी जो प्रोग्रामर है जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 स्टेजेस या 3 एजेस में डिवाइड करते हैं। At the early age, people used pebbles, stone, sticks, symbol and finger traps to count, which were later replaced by number. जो अर्ली एज था कंप्यूटर, इसमें लोग पेबल्स यानी कंकरियाँ, स्टोन और स्टिक्स यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। बाद में फिर नंबर ईजाद हो गए। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री को हम 3 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरिंग विच
man invented and improved different types of calculating. These ages are Dark Age. Dark Age 3000 BC से लेकर 1890 तक. मिडल एज 1890 से 1944 तक. और मॉडर्न एज 1944 से लेकर अब तक मॉडर्न एज स्टार्ट है, इसको हम काउंट करते हैं मॉडर्न एज में. डार्क एज पहले डिस्कस करते हैं. डार्क एज में कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई. सबसे पहला अबकस. About 3000 year BC, Chinese developed the first calculating machine named abacus or soroban. चाइनीज़ जो बहुत पुराने ज़माने से चाइना के लोग ताजर थे, तिजारत करते थे, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ऐसा डिवाइस, ऐसी मशीन हो जिससे हम इजीली कैलकुलेटिंग कर सकें. तो इन्होंने पहले कोशिश की कि और एक डिवाइस बना लिया जिसको एबाकस या सरोबेन का नाम दिया गया. एबाकस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम. ये वुडन लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम था रेक्टेंगुलर शेप में. हैविंग रॉड्स, इसमें रॉड्स लगे जिस तरह फिगर में आप लोगों को नज़र आ रहा है. इसमें रॉड्स लगे विच कैरी राउंड बीड्स. उस रॉड में फिर राउंड बीड्स हैं. कैलकुलेटिंग इसमें इस तरह होती थी कि बीड्स की पोजीशन को चेंज किया जाता था और इससे काउंटिंग करते थे. जैसे एक फिगर में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पहले लेफ़्ट साइड पे 4 बीड्स को शिफ्ट किया गया है, फिर उसके साथ 3 और बीड्स मिलाए गए हैं, तो टोटल मिला के फिर 4 + 3 = 7. तो इस तरीके से ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो एबाकस है उसको यूज़ किया जाता था. Authored slide rule in 1632 AD. William Arthur, an English mathematician, developed a slide rule. 1632 में फिर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने एक डिवाइस, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसको स्लाइड रूल का नाम दिया. दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल रूल्स प्लेस साइड बाई साइड. इसमें जिस तरह फिगर में नज़र आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल रूल्स. 2 मूवेबल रूल्स पे मुश्तमिल है. एंड विच नंबर वर मार्क, दोनों पे नंबर्स लगे हैं. तो इस तरह इन रूल्स की पोजीशंस को चेंज करके ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे. स्टूडेंट, जैसे कि हम जस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आजकल ये डिवाइसेस आपको जस्ट म्यूज़ियम में नज़र आएंगे, प्रैक्टिकली इसका यूज़ नहीं है. तो आप लोगों ने इसमें नहीं कंफ्यूज होना है ये डिवाइसेस कैसे काम करते थे. तो यूज़ नहीं होते, जस्ट हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. तो आप लोगों ने सिंपल कि कौन सा डिवाइस कब किसने बनाया था और किस पर्पस के लिए बनाया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए. बाकी इसकी कुछ की वर्किंग मॉडल है जिसकी मैं आप लोगों को फिर वर्किंग मॉडल के कुछ वीडियो लेक्चर दिखा दूंगा, लेकिन वर्किंग पे आप लोगों ने नहीं जाना है. तो ये सब के सब डिवाइसेस जस्ट म्यूज़ियम में पड़े हैं, तो इसकी वर्किंग में आप लोगों ने नहीं कंफ्यूज होना है. इसकी प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं है आजकल के दौर में. पास्कल कैलकुलेटर. ब्लेस पास्कल, a French developed the first mechanical calculating machine in 1642. 1642 में एक फ्रेंच ब्लेस पास्कल था जिसने एक डिवाइस बनाया जिसको पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं. ये अपने दौर का एक बहुत अच्छा इजाद था. तो एक फास्ट कैलकुलेटर था जिससे कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म किया जा सकता था. दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ गेयर्स. इसमें गेयर्स, व्हील्स, मूवेबल व्हील्स एंड डायल्स, और कुछ डायल्स बटन्स है जिस पे नंबर मार्क होते. इट वॉज केपेबल ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन. फिगर में जैसे नज़र आ रहा है इसमें व्हील्स है और व्हील्स में मुख्तलिफ डायल्स है. हर एक पे नंबर प्री प्रिंटेड है. जैसे हम किसी नंबर को डायल करते हैं तो ये टॉप पे जो आप लोगों को
ایک بالکل اسٹریٹ لائن نظر آ رہی ہیں، اس کو آؤٹ پٹ لائن کہتے ہیں. کہ آؤٹ پٹ لائن پہ وہ اسپیسیفک نمبر جس کو آپ ڈائل کرتے ہیں وہ آؤٹ پٹ لائن پہ شو ہوتا ہے. اس کی میں بھی کوئی ورکنگ ماڈل ہے، تو اس کی میں آپ لوگوں کو پھر ویڈیو دکھا دوں گا کہ کس طرح یہ ورکنگ کرتا ہے. گاٹفریڈ ویلہم لائبنیز in 1671 a German Gottfried von Leibniz improved Pascal calculator. اس نے پاسکل کیلکولیٹر پہ مزید کام کیا to make it capable of performing all math operations. پہلے پاسکل کیلکولیٹر جسٹ ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ کر سکتا تھا، اس کے علاوہ باقی میتھمیٹیکل فنکشن نہیں پرفارم کر سکتا تھا. اس لیے پھر گاٹفریڈ ویلہم لائبنیز نے اس پہ کام کیا، اس کو امپروو کیا تاکہ تمام میتھمیٹیکل آپریشن یہ پرفارم کر سکے. جیکورڈ لوم in 1801 a French Joseph Marie Jacquard developed the first punch card machine. اس نے پنچ کارڈ مشین بنایا جو ان پٹ آپ سے پنچ کارڈ کے فارم میں، پنچ کارڈ یہ پلاسٹک کے کارڈ ہوتے تھے جس پہ ہم نے جو ان پٹ دینا ہوتا تو وہ ان پٹ ہم اس پہ لکھتے تھے پنچ کارڈ پہ، پھر ہم فیڈ کرتے تھے اس کو مشین میں، اور مشین سے آؤٹ پٹ بھی اس پنچ کارڈ پہ حاصل کر سکتے تھے. تو یہ اس قسم کا ایک پنچ کارڈ مشین اس نے بنایا جو پنچ کارڈ ایکسیپٹ کرتا تھا، پنچ کارڈ میں ان پٹ آپ سے لیتا تھا، اس کو پروسیس کرنے کے بعد آپ کو واپس پنچ کارڈ پہ آپ کو آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے سکتا تھا. تو یہ جیکورڈ لوم نے یہ بنایا تھا. چارلس بیبیج ایک انگلش میتھمیٹیشین تھا، اس کو فادر آف ماڈرن کمپیوٹر کہتے ہیں کیونکہ ماڈرن کمپیوٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں اس نے سب سے پہلے دیا تھا. اس نے 2 مشینز کے ماڈل بنائے تھے، ایک بیبیج ڈفرینس انجن اور ایک انالیٹیکل انجن. دونوں جسٹ ماڈل تھے کیونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، یعنی وہ پھر اس کے پاس نہ تو ایسے لیبارٹریز تھی نہ ایسے اکوپمنٹس تھے. تو اس نے جسٹ ایک ماڈل بنایا تھا، ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اس طرح کا کمپیوٹر یا ایک کیلکولیٹنگ مشین ہم بنا سکتے ہیں. تو اس نے پریکٹیکلی ڈیولپ نہیں کیا تھا، جسٹ ماڈلز بنائے تھے، ایک کانسیپٹ دیا تھا اور اسی کانسیپٹ کے مطابق پھر جو ماڈرن کمپیوٹر ہے اس کو بنایا گیا. تو اس نے 2 جو مشینز کی ماڈلز بنائی تھی، ایک تھا بیبیج ڈفرینس انجن اور دوسرا بیبیج انالیٹیکل انجن. لیڈی آڈا اس کی ایک اسسٹنٹس تھی جس نے پھر ایک سب سے پہلے کوشش کی کہ مشین کے لیے اس نے کوئی پروگرام بنایا. تو اس کو ہم فرسٹ پروگرامر کہہ سکتے ہیں کیونکہ پروگرامنگ کا جو مین کانسیپٹ تھا وہ سب سے پہلے اس لیڈی نے دیا تھا جو کہ اسسٹنٹ تھی اس بیبیج کی. مڈل ایج اس کا دورانیہ 1890 سے 1944 تک. مڈل ایج میں پھر ڈاکٹر ہرمن ہالرتھ نے 1880s میں ان امریکن ڈیولپ آف مشین وچ یوز پنچ کارڈ سسٹم. اس نے ایک مشین بنایا جو پنچ کارڈ یوز کرتا تھا، اس کو ٹیبلیٹنگ مشین کا نام دیا گیا. دا مشین کوڈ سینس اینڈ پنچ ہول، یہ یعنی کوئی بھی ان پٹ جب آپ پنچ کارڈ پہ اس کو پرووائڈ کرتے تھے تو یہ اس کو سینس کر سکتا تھا، ایکسیپٹ کرتا تھا. یہ پنچ کارڈز میں ہولز ہوتے تھے. ریکگنائز دی نمبر اینڈ میک ریکوائرڈ کیلکولیشن. تو اس پنچ کارڈ پہ جو بھی نمبر ہم لکھتے تھے یہ اس کو ریکگنائز کر سکتا تھا
اور اس پہ ریکوائر کیلکولیشن پرفارم کرتا تھا. دس مشین واز فرسٹ یوز ان 1890 بائی امریکن سینسس بیورو. ڈاکٹر ہارمان ہالرتھ نے یہ مشین ایکچولی اپنے فادر کے لیے بنایا تھا. اس کا فادر امریکن سینسس بیورو میں کام کرتا تھا. تو جب یہ مشین نہیں تھا تو تقریباً سینسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 8 سے 10 سال ریکوائر تھے. یہ مشین جب اس نے بنایا تو اس مشین کی مدد سے یہ سینسس اپنے ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی. 2-3 سال پہلے سینسس کمپلیٹ ہو گئی اس مشین کی مدد سے. تو بعد میں پھر یہ پنچ کارڈ مشین تھا، ٹیبلوٹنگ مشین تھا. یہ پھر اور بھی مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف پرپزز کے لیے اس کو یوز کیا. یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا اور ایون کہ یہ کمرشلائز ہوا تھا، یعنی مارکیٹ میں اویلیبل تھا. تو مختلف ڈپارٹس نے، مختلف آرگنائزیشن نے پھر اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کیا. جیسے ریلوے نے اس کو یوز کیا اور جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور تھے تو اسٹور نے انوینٹری کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یوز کیا. بہت سارے آرگنائزیشن نے اس ٹیبلیٹنگ مشین کو یوز کیا جو کہ ہارمان ہالرتھ نے بنایا تھا. اس کے بعد ہاورڈ ایکن مارک 1 کمپیوٹر. In 1937, Professor Howard Eaton built the first electromechanical computer Mark 1. اس نے پہلا الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر، یعنی اس میں دونوں پارٹس تھے، الیکٹریکل بھی اور میکینیکل. میکینیکل پارٹ ایسے پارٹس کو کہتے ہیں which consist of some movable parts، جس میں موویبل پارٹس ہو تو ایسے پارٹس کو میکینیکل کہتے ہیں. اور ایسے پارٹس جو فلو آف الیکٹرک کرنٹ کو کنٹرول کرے اس کو ہم الیکٹریکل یا الیکٹرانک کمپوننٹ یا پارٹ کہتے ہیں. یہ مارک 1 میں دونوں پارٹس تھے، کچھ پارٹس الیکٹریکل تھے اور کچھ میکینیکل. بائی ٹرائنگ ٹو کمبائن بیبیج تھیوری اینڈ ہالرتھ پنچنگ ٹیکنالوجی. اس نے چارلز بیبیج کے کانسیپٹ کو، جو اس نے کانسیپٹ دیا تھا اس کو، اور ساتھ ساتھ میں ہالرتھ پنچنگ ٹیکنالوجی دونوں کو کمبائن کیا اور ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس، ایک کمپیوٹر بنایا جس کو مارک 1 کا نام دیا گیا. He completed his project in 1944 with the help of IBM engineer. IBM ایک بہت پرانی کمپنی ہے جو کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پہ کام کرتی ہے. تو اس کی مدد سے اس نے اس پروجیکٹ کو 1944 میں کمپلیٹ کیا. IBM اسٹینڈ فار انٹرنیشنل بزنس مشین. یہ ایک آج بھی یہ کمپنی موجود ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے. کمپیوٹر کے جتنی بھی مدر بورڈس ہے، پروسیسر ہے، تو یہ سارے ہارڈ ویئر کمپوننٹ یہ IBM تیار کر رہی ہے. مارک 1 could multiply 220 digit number in 5 seconds. اس کی سپیڈ بتا رہے ہیں کہ 5 سیکنڈ میں یہ 220 ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کر سکتا تھا. اینڈ میڈ اے لاٹ آف نائز. تو اس میں چونکہ میکینیکل پارٹ جس بھی سسٹم میں ہو موونگ سے پھر ڈیفینیٹلی نائز جنریٹ ہوگی، پھر نائزی پہ یہ سسٹم بہت زیادہ. اٹ ہیڈ اے شیپ لائک اے مانسٹر اباؤٹ 50 feet لانگ. اس کی شیپ بھی بہت زیادہ ایک عجوبی کی طرح ایک شیپ تھی، تقریباً 50 فیٹ لمبائی میں، 8 feet اس کی ہائٹ تھی. ہیونگ وائرنگ لینتھ آف ایکول ٹو ڈسٹینس فرام لاہور ٹو گلگت. اس میں اتنی وائرنگ ہوئی جیسے ہم لاہور سے گلگت تک کوئی وائرنگ کر رہی ہے، کراچی تک، کراچی سے باولپور تک تقریباً 800 کلومیٹر. ہیڈ 1000 اینڈ آف الیکٹرو میگنیٹک ریلے. بہت زیادہ الیکٹرو میگنیٹک ریلے بھی اس میں تھے، 1000 اس کی تعداد میں. تو اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل تھا، مینٹیننس کے بہت زیادہ ایشو آتے تھے اس میں. نیکسٹ ہے ABC اسٹینڈ فار اٹانا سافٹ بیری کمپیوٹر.
ABC اسپیشل پرپس تھے، یعنی کسی اسپیسیفک پرپس یا ٹاسک کے لیے بنائے گئے تھے، جنرل پرپس نہیں تھے، یعنی جس اسپیشل ٹاسک کے لیے بنائے گئے تھے صرف یہ وہ پرفارم کر سکتے تھے، باقی کسی اور پرپس کے لیے ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ بنائے تھے ڈاکٹر جان وینسنٹ اٹھانوسوف نے اینڈ کلیفرڈ بیری ایٹ لوا اسٹیٹ کالج USA میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ یہ اسپیشل پرپس کمپیوٹر تھا۔ ماڈرن ایج 1944 سے ابھی تک کرنٹلی جو بھی ڈیوائسز جو بھی انوینشنز ہو رہی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں، وہ سب ماڈرن ایج کے اندر آئے گی۔ تو اس میں جان وان نیومین 1945 میں ڈاکٹر جان وان نیومین سجیسٹڈ دا کنسیپٹ آف آٹومیٹک ڈیٹا پروسیسنگ۔ اس نے کنسیپٹ دیا کہ کمپیوٹر میں اگر ہم ایک ساتھ ڈیٹا اور انسٹرکشن رکھ لیں تو کمپیوٹر انسٹرکشن کے مطابق آٹومیٹیکلی ڈیٹا کو جہاں آپ نے ایک اسٹوریج پوائنٹ پہ رکھا ہے وہاں سے آٹومیٹیکلی پیک کرے گا اکارڈنگ ٹو دا اسٹور پروگرام اینڈ ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بھی اسٹور کر لیا اور اس ڈیٹا کے لیے آپ نے کمپیوٹر کو انسٹرکشن بھی دی، تو کمپیوٹر انسٹرکشنز کے مطابق اس ڈیٹا پہ پروسیسنگ شروع کرے گا، تو جو ڈیٹا کمپیوٹر کو اس انسٹرکشنز کے لیے ریکوائر ہوگا تو کمپیوٹر آٹومیٹیکلی اس کو میموری سے پک کرتا جائے گا، اس میں مینول انٹرپشن بار بار نہیں ہوگی۔ تو یہ کانسیپٹ اس نے دیا تھا اور اسی کانسیپٹ کو پھر ماڈرن کمپیوٹر میں بھی یوز کیا گیا ہے۔ ابھی کمپیوٹر کو آپ ان پٹ دیتے ہیں اور پھر ان پٹ کے لیے آپ کوئی پروگرام کوئی انسٹرکشن کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں تو کمپیوٹر آٹومیٹیکلی پھر میموری سے ڈیٹا پک کرتا رہتا ہے، بار بار آپ سے ڈیٹا نہیں مانگتا ہے۔ ماڈرن ایج جو 1944 اس میں پھر ایک کمپیوٹر بنایا گیا جس کو ENIAC کہتے ہیں، ENIAC اسٹینڈ فار الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر۔ یہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تھا، میڈ ان 1946 میں جان کرسپر ایکہرٹ اینڈ جان ولیم موچلے، ان دونوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا USA میں اس کو ڈیزائن کیا۔ تو یہ پہلا وہ الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹڈ اینڈ کیلکولیٹر یعنی پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تھا۔ اس سے پہلے جو کمپیوٹر تھے وہ زیادہ تر میکینیکل تھے، کچھ میں پھر تھوڑے بہت الیکٹرانک پارٹس کمپوننٹ کو شامل کیا گیا، لیکن یہ جو کمپیوٹر تھا جو 1946 میں بنایا گیا یہ ٹوٹلی الیکٹرانک کمپیوٹر تھا۔ تو یہ پھر ڈیفینیٹلی نوائزی نہیں ہوا، اس کی اسپیڈ اچھی ہوگی کیونکہ یہ اس میں تمام کے تمام پروسیسنگ الیکٹرک فلو کے فارم میں ہوگی۔ دس واز بیس آن ڈیسیمل نمبرنگ سسٹم۔ آج کل جو کمپیوٹر ہے وہ بائنری نمبرنگ سسٹم پہ کام کرتے ہیں، تو یہ والا جو سسٹم تھا یہ ڈیسیمل نمبرنگ سسٹم پہ کام کرتا تھا، میموری اس کی کوئی نہیں تھی۔ جیسے ہم اس کو انسٹرکشن دیتے تھے فوراً اس کو پروسیس کرتا تھا اور اس کی کوئی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی۔ اٹ کوڈ پرفارم 5000 ایڈیشن اور 350 ملٹیپلیکیشن ان 1 سیکنڈ۔ یہ اس کی اسپیڈ 1 سیکنڈ میں یہ 5000 ایڈیشن یا 350 ملٹیپلیکیشن پرفارم کر سکتا تھا۔ اٹ کنٹین 18,000 ویکیوم ٹیوب۔ ویکیوم ٹیوب یہ ہم آگے پڑھیں گے، جنریشن جب ہم پڑھیں گے تو یہ الیکٹرانک کمپوننٹ ہے۔ جس طرح آج کل CPU ہے تو اس دور میں CPU کی جگہ پہ ویکیوم ٹیوب یوز ہوتے تھے۔ تو ایک یہ جو کمپیوٹر ہے ایک کمپیوٹر میں یہ 18,000 ویکیوم ٹیوبس ہوتے تھے، تو 70,000 رجسٹر، 10,000 کیپیسیٹر and 60,000 switches and occupied a 2-room car garage۔ اس کی سائز بتایا ہے، فگر میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ اس کی جو سائز ہے وہ تقریباً 2 رومز کے برابر سائز اسپیس یا آکوپائی کرتا تھا۔
it consume 150 किलो वाट ऑफ पावर, इतनी ज़्यादा पावर उसके लिए चाहिए थी, और इसकी वेट 27 टन इसकी वेट थी। तो ये मॉडर्न एज में हम कह सकते हैं कि एक इन्वेंशन, एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसको एनियक के नाम से हम ये पहचानते हैं। सेकेंड है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर था बेस्ड ऑन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। इसमें हम प्रोग्राम को इसमें स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें हम प्रोग्राम को स्टोर करते थे और उस प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती थी उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फिर ये आगे आपके इनपुट को प्रोसेस करता था। इट वाज completed by Morris Wiles at Cambridge University in 1949। मॉरिस वाइल्स ने इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एक दूसरा कंप्यूटर है। ये तमाम के तमाम कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर जनरेशन को डिस्कस करेंगे तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। was built by John William Moseley, John Christopher Eckert and Edmore School, पेनिसिल्वेनिया 1951। तो ये दूसरा सिस्टम था जिसको एडवेक कहते हैं। इसको इन दो जॉन विलियम मोस्ले और जॉन क्रिस्पर एकर्ट एडमोर स्कूल में इसको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। वॉज द फर्स्ट कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर। इससे पहले जितने भी सिस्टम थे वो सारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए थे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस कंपनी ने या जिन साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया था तो सिर्फ उससे अपना काम लेते थे, कमर्शियल इसका यूज़ नहीं था, यानी मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो कंप्यूटर था जिसको यूनिवेक कहते हैं, तो ये कमर्शलाइज हुआ, कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल था, और ये जनरल पर्पस था, तो कोई स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग इसको फिर अपने टास्क के लिए, अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते थे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में हम पढ़ते हैं कि आजकल 3G चल रहा है, 4G, 3G मीन थर्ड जनरेशन, 4G मीन फोर्थ जनरेशन। तो ये टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से इसको मुख्तलिफ जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो बिल्कुल सेम इट इज़ सिमिलरली कंप्यूटर को भी टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस के एतबार से मुख्तलिफ जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। तो कंप्यूटर की भी इस तरह जनरेशन है जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 4 जनरेशन कंप्लीट है, 5 जनरेशन पे काम शुरू है। तो आइए इस जनरेशन्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी इन्वेंशंस हुई थी और इसके मेन फीचर्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे। फर्स्ट जनरेशन का दौरानिया 1946 से 1959 तक। तो अभी हमें जितनी भी ये डिवाइसेस पड़े, एनियक, यूनिवेक या एडवेक, तो ये सारे इसी फर्स्ट जनरेशन के अंडर आते हैं। मेन फीचर मेजर इसमें इनोवेशन क्या थी? वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम है। जिस तरह आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस CPU है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे। मेन मेमोरी जिस तरह आजकल सिस्टम में रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, तो
فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر میں جو میموری تھی وہ 5 کارڈس پہ، 5 کارڈ پہ انفارمیشن کو اسٹور کیا جاتا ہے۔ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، کوئی کی بورڈ کوئی ماؤس نہیں تھا، ان پٹ بھی ہم 5 کارڈ یا پیپر سے دیتے تھے، آؤٹ پٹ بھی ہم 5 کارڈ یا پیپر پہ حاصل کرتے تھے۔ لینگویج، لو لیول مشین لینگویج، یہ جتنے بھی فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر ہے سارے صرف اور صرف لو لیول لینگویج کو سمجھتے تھے، مشین لینگویج کو۔ مشین لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس میں آپ نے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینی ہے 1-0 کے کوڈڈ فارم میں، بائنری لینگویج میں۔ تو جس طرح 2 کا اگر ہم بائنری کوڈ بنائیں گے، 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کرے تو 2 کا کوڈ آئے گا 10، 5 کا کوڈ آئے گا 5 کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے جائیں تو اس میں جو کوڈ بنے گا اس طریقے سے تو وہ آئے گا 101۔ تو اس طرح بائنری کوڈ کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے دیں۔ ٹاسک تو بہت سارے ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو ہم کچھ کوڈ کو تو یاد کر سکتے ہیں، میمورائز کر سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سے ہم کو جنرل پرپس کے لیے بنایا گیا ہے تو بہت زیادہ ٹاسک پرابلمس ہو سکتے ہیں جس کو ہم کمپیوٹرائز سلوشن چاہتے ہیں، تو پھر اتنے سارے کوڈس کو یاد رکھنا ایک ہیومن بینگ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لو لیول لینگویجز فیل ہوئی تھی۔ آپریٹنگ سسٹم، کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں تھا۔ جس طرح آپریٹنگ سسٹم اس سافٹ ویئر کو کہتے ہیں جس سافٹ ویئر کے تھرو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس طرح آج کل ماڈرن کمپیوٹر میں ہم یوز کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم جس کو ہم ونڈو کہتے ہیں، ونڈو 7 ہے، ونڈو 8 ہے، ونڈو 10 ہے۔ تو یہ ونڈو جو ہم انسٹال کرتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم کہلاتے ہیں۔ تو اس فرسٹ جنریشن میں جتنے بھی سسٹم تھے اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ ہیومن آپریٹر ٹو سیٹ سوئچز، اس میں جو ان کے تھاؤزنڈس کی تعداد میں سوئچز ہوتی تھی۔ اگر آپ نے لیٹ سپوز ایڈیشنس کرنی ہے تو سوئچز کو ایک جگہ پہ سیٹ کیا جاتا تھا۔ اب اگر آپ نے ایڈیشنس کرنے کے بعد ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو پھر اس سوئچز میں جاتے اور اس کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ سیٹ کرتے ملٹیپلیکیشنس کے لیے۔ تو ہر ایک ٹاسک کے لیے آپ نے سوئچز ڈفرینٹ پلیسز پہ سیٹ کرنی ہوتی تھی، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہیومن پاور آپ نے باقاعدہ بندے رکھنے ہوتے تھے جو یہ سوئچز سیٹ کر کے دیتے تھے آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے۔ سائز اس کا کمپیوٹر کی کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر ہے، اور اس کے بعد پھر مین فریم۔ تو یہ فرسٹ جنریشن کے جو سسٹم تھے وہ تو مین فریم کے سائز کے برابر تھے۔ تو انیگیٹ ویک یونیویک اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں ویکیوم ٹیوب یوز ہوتے تھے اور اس کی سائز تقریباً 2 روم کے برابر اسپیس یا آکوپائی کرتے تھے۔ ڈیوریشن اس کا 1946 سے لے کر 1959 تک۔ تو جو بنیادی چیز ہے وہ اس فرسٹ جنریشن کی ویکیوم ٹیوب ہے۔ ویکیوم ٹیوب اپنے طور پہ تیز ترین ہائی اسپیڈ پروسیسنگ ڈیوائس تھے جو ہائی اسپیڈ کے ساتھ پروسیسنگ پرفارم کرتے تھے آپ کے ڈیٹا کے اوپر۔ دیز ویکیوم ٹیوب آر اباؤٹ دی سائز اس کی کیا تھی 100 واٹ لائٹ بلب کے برابر، اینڈ یوز از دا انٹرنل کمپیوٹر کمپوننٹ، انٹرنل کمپوننٹ ہے جس طرح آج کل سی پی یو ہے۔ However, because thousands of such bulbs were used, the computer was very large۔ ایک ویکیوم ٹیوب نہیں یوز ہوتا تھا جیسے آج کل صرف ایک مائکرو پروسیسر ہے، بلکہ اسی پرپس کے لیے ہم ایک ہی سسٹم کے اندر تھاؤزنڈس کی تعداد میں ایک ویکیوم ٹیوب یوز کرتے تھے، جس سے کمپیوٹر کا اوور آل سائز پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور یہ ویکیوم ٹیوب بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتے تھے جس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔
ایون جو کلائمیٹ کے مسئلے بھی اس سے ہوتے تھے، جس جگہ پہ یہ سسٹم انسٹال ہوتے تھے وہاں کا کلائمیٹ باقی ریجن سے ڈفرینٹ ہوتا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتے تھے ویکیوم ٹیوب کی وجہ سے۔ دس جنریشن ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پنچ کارڈ تھے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں پرپسز کے لیے، دیٹ واز یوز فار ڈیٹا اسٹور اینڈ پرپسز، اور ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے بھی یہی پنچ کارڈ یوز ہوتے تھے۔ تو اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتی تھی۔ کمپیوٹر ور آپریٹنگ مینولی، بتا دیا کہ کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں تھا کہ کمپیوٹر خود سے انسٹرکشنز کے مطابق ایڈیشن سبٹریکشنز کرے، بلکہ ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے آپ نے خود مینولی جا کے سوئچز کی پلیسمنٹ کو آپ نے چینج کرنا تھا۔ تو یہ بھی ایک خامی تھی اس میں۔ لینگویجز، لو لیول لینگویجز میں یعنی آپ نے اگر کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو آپ نے مشین لینگویج کو یوز کرنا ہے۔ مشین لینگویج میں پروگرامنگ بہت زیادہ مشکل ہے، دیٹ ریکوائرڈ اے ہائی پروگرامنگ اسکل۔ تو اس کی کچھ اگزامپل اینیک، ایڈویک، یونیویک، مارکون، یہ جو سسٹم تھے یہ سارے فرسٹ جنریشن میں بنائے گئے تھے۔ ایڈوانٹیج آف فرسٹ جنریشن کے ایڈوانٹیج، ویکیوم ٹیوب اور یوز این الیکٹرانک ویکیوم ٹیوب یعنی الیکٹرانک کمپوننٹ، اس سے کمپیوٹر کی اسپیڈ بہت زیادہ امپروو ہو گئی۔ اس سے پہلے کوئی الیکٹرانک کمپوننٹ نہیں تھے، بلکہ سارے میکینیکل کمپوننٹ تھے جو سلو بھی چلتے تھے، نائز بھی جنریٹ کرتے تھے۔ ویکیوم ٹیوب جب بنائے گئے تو کمپیوٹر کی جو اسپیڈ تھی وہ اس سے بہت زیادہ امپروو ہو گئی۔ سیکنڈ، الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر اور ڈیولپ فار دا فرسٹ ٹائم۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر بنائے گئے جو ڈیجٹ نمبرز کو ایکسیپٹ کرتے تھے، ریکگنائز کرتے تھے اور اس پہ کیلکولیشن پرفارم کرتے تھے۔ دیز کمپیوٹر ور دا فاسٹسٹ کیلکولیٹنگ ڈیوائس آف دیئر ٹائم، اپنے ٹائم کے فاسٹسٹ کیلکولیٹنگ ڈیوائس تھے۔ کمپیوٹیشن اور پرفارم ان ملی سیکنڈ، اسپیڈ اس کی ملی سیکنڈ میں یہ مختلف کیلکولیشن پرفارم کر سکتے تھے۔ ڈس ایڈوانٹیج، ویکیوم ٹیوب ایک کمپیوٹر کے اندر 1000 کی تعداد میں لگانے پڑتے تھے، اس وجہ سے اوور آل سائز کمپیوٹر کی بہت زیادہ تھی۔ دے ور ان ریلائبل بھی نہیں تھے۔ ہائی ٹیکنیکل اسکیل اس کے لیے چاہیے تھی۔ مینولی سوئچز کو سیٹ کرنا ہوتا تھا ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے، تو یہ ریلائبل نہیں تھے۔ اینڈ یوز اے لارج اماؤنٹ آف ہیٹ ڈیو ٹو دا ویکیوم ٹیوب ہیٹ جنریٹ کرتے تھے، تو ایک ویکیوم ٹیوب اس میں نہیں ہوتا تھا، تھاؤزنڈس کی تعداد میں تھے، تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہیٹ ایگزاسٹ کرتے تھے، جس سے کلائمیٹ کے بھی مسئلے ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں مینٹیننس کی بھی ایشو ہوتے تھے بہت۔ یعنی اگر آپ نے اس کو کوئی کولنگ روم جس طرح کہہ لیں کہ ایک ایئر کنڈیشن روم نہیں پرووائڈ کیا ہوتا، تو بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ پارٹس پہ جل جاتے تھے۔ ڈس ایڈوانٹیج، نیکسٹ، ناٹ پورٹیبل، سائز زیادہ تھی تو آسانی سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے تھے۔ لمیٹیڈ کمرشل یوز کوئی نہیں، کیونکہ ایک تو اس کو یوز کرنا بھی مشکل تھا، سائز میں بھی زیادہ تھے، ہیوج ان سائز، لارج ان سائز، ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ کاسٹلی بھی تھے۔ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر 1959 سے لے کر 1964 تک اس کی ڈیوریشن ہے۔ مین فیچر اس کے کیا ہے؟ میجر انوویشن اس میں ٹرانزسٹر، ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کیا گیا، اس کی جگہ پر ٹرانزسٹر آئے۔ ٹرانزسٹر بھی الیکٹرانک کمپوننٹ ہے، یہ پروسیسنگ ڈیوائس ہے جو آپ کے ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے۔ مین میموری پہ ریم اور رام یہ بنائے گئے جو آج کل بھی یوز ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل اسٹوریج، میگنیٹک ٹیپ اور میگنیٹک ڈسک، میگنیٹک ٹیپس اور میگنیٹک ڈسک، یہ ایکسٹرنل اسٹوریج۔
ایک انٹرنل اسٹوریج میں ریم اور رام اور ایکسٹرنل اسٹوریج، یعنی اگر آپ اپنے کسی فیچر پرپز کے لیے ڈیٹا اسٹور کرتے تھے، اس کے لیے میگنیٹک ٹیپ یا میگنیٹک ڈسک یوز کیا جاتا ہے۔ میگنیٹک ڈسک میں فلافی ڈسک اور میگنیٹک ٹیپس کی جس طرح یہ وی سی آر کے کیسٹس ہوتے ہیں، اس کو میگنیٹک ٹیپس کہتے ہیں۔ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی، یہ بھی میگنیٹک ٹیپس اور میگنیٹک ڈسک ہے۔ کی بورڈ اور ماؤس سیکنڈ جنریشن میں ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ لینگویجز، اسمبلی لینگویج جو کہ ایک اسٹیج آگے ہے مشین لینگویج سے، یعنی کمپیوٹر کی لینگویج، اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشین لینگویج ہے، پھر اسمبلی لینگویج ہے، اور پھر ہائی لیول لینگویجز ہے۔ تو آج کل ہائی لیول لینگویجز یوز ہوتے ہیں، یہ ایسی لینگویجز ہیں جو کہ انگلش کی طرح ہے تقریباً، جس میں ہم کوئی بھی انسٹرکشن کمپیوٹر کی دے سکتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر، کوئی پروگرام اس میں ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسمبلی لینگویجز تھی، تو یہ مشین لینگویج اور ہائی لیول لینگویج کے درمیان تھی۔ سم ہائی لیول لینگویجز، پھر بعد میں کچھ ہائی لیول لینگویجز بھی یوز ہوئی سیکنڈ جنریشن میں، سے بیسک ہے، کوبول ہے، فورٹران، یہ پرانی لینگویجز ہیں جو کہ سیکنڈ جنریشن میں پھر بعد میں یوز ہوئی۔ آپریٹنگ سسٹم ہیومن ہینڈل پنچ کارڈ، اس میں بھی آٹومیٹک کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں تھا، ہیومن ہینڈل پنچ کارڈ۔ اس میں بھی مینول انٹرویشنس کی ضرورت تھی، کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں تھا۔ اگزامپل اس کے آئی بی ایم 1401 این سی آر 300، آئی بی ایم 600۔ دا پیریڈ آف دس جنریشن 1959 سے لے کر 1964 تک، اس پیریڈ میں ٹرانزسٹر یوز ہو گئے انسٹیڈ آف ویکیوم ٹیوب۔ ٹرانزسٹر کی جو سائز تھی وہ بہت اسمالر تھی ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب، یعنی ایک ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ آپ 200 ٹرانزسٹر لگا سکتے تھے، تو یہ اتنے سائز میں کم تھے اس سے۔ اور سیکنڈ، اس کا جو بنیادی ایڈوانٹیج تھا وہ ہائی ان اسپیڈ ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب۔ ویکیوم ٹیوب سے یہ اسپیڈ میں بھی ہائی تھے۔ دیس کمپیوٹر کوڈ ایگزیکیوٹ 2 lakh انسٹرکشنز پر سیکنڈ، یہ اس کی اسپیڈز ہیں، اتنی اسپیڈس تھی اس کی۔ دا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز became much faster by the use of میگنیٹک ٹیبل۔ فلافی ڈسک کے لیے، یعنی فلافی ڈسک میں جو انفارمیشن اسٹور ہوتی تھی، تو فلافی ڈسک میں مختلف لوکیشن پہ ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا تھا، اور اس لوکیشن کی جو انڈیکس یا سیریل نمبر ہے، اس کو ایک ٹیبل کے فارم میں اسٹور کیا جاتا تھا۔ وہ ٹیبل کمپیوٹر کے اندر انٹرنل مینٹین ہوتی تھی، جس سے سسٹم کو آٹومیٹیکلی پھر پتہ ہوتا تھا کہ کون سی انفارمیشنز، کون سی ڈیٹا کس لوکیشنز پہ اسٹور ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ فاسٹر ہوئے کہ میگنیٹک ٹیبل سے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا جو اوور آل پروسیس ہے وہ فاسٹر ہو گیا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ دا لو لیول پروگرامنگ لینگویج ور یوزڈ۔ شروع میں تو لو لیول پروگرامنگ لینگویج، پھر اسمبلی لینگویج، اور اس کے بعد اس کے اینڈ پہ 1960 کے بعد کچھ ہائی لیول لینگویجز بھی ایجاد ہوئی، تو وہ بھی اس کے ذریعے بھی ہم سیکنڈ جنریشن کے جتنے بھی سسٹم تھے اس کو انسٹرکشن پرووائڈ کر سکتے تھے۔ اس کا جو پرابلم تھا ہیٹ مینٹیننس کا، یہ ٹرانزسٹر ہیٹ بھی کم جنریٹ کرتے تھے، تو کچھ نہ کچھ مینٹیننس کے جو ایشو تھے وہ سالو ہو گئے۔ اسپیڈ بھی زیادہ، ریلائبلٹی تھوڑی انکریز ہو گئی، اتنی مینول انٹرپشن اس میں پھر نہیں تھی جتنے کی فرسٹ جنریشنز میں تھی۔ اسمالر ان سائز از کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن۔
ٹرانزسٹر کا سائز کم، ویکیوم ٹیوب کو جب نکالا گیا اس کو ریپلیس کیا ٹرانزسٹر میں، کمپیوٹر کی سائز اس سے کم ہو گئی. مچ مور ریلائبل تھے ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشنز، کیونکہ کچھ اسمبلی لینگویج اور کچھ ہائی لیول لینگویج اس میں یوز ہونے لگی، جس میں پھر کمپیوٹر کے لیے انسٹرکشن دینا ایزی تھا اور اس کو آپریٹ کرنا بھی ایزی تھا. جب ویکیوم ٹیوب کو نکالا گیا اس کی جگہ پہ ٹرانزسٹر یوز ہو گئے. ٹرانزسٹر کی مینٹیننس بھی ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب آسان تھی. لیس ہیٹ جنریٹ، کم ہیٹ جنریٹ کرتے تھے. کمپیوٹیشن واز پرفارمنگ ان مائکرو سیکنڈ. فرسٹ جنریشن میں ملی سیکنڈ میں تھے اور اب یہ کمپیوٹیشن میں وہ مائکرو سیکنڈ. لیس ہارڈ ویئر اینڈ مینٹیننس پرابلم اس میں تھے، لیکن فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں اس میں مینٹیننس کے اور ہارڈ ویئر پرابلم کم تھے. کوڈ بھی یوز فار کمرشل یوز، یہ کمرشلائز کچھ حد تک کمرشلائز تھے، اتنے عام تو نہیں تھے لیکن پھر بھی مارکیٹ اویلیبلٹی اس کی تھی. ڈس ایڈوانٹیج، ویری کاسٹلی فار کمرشل، کاسٹلی تھے اس لیے لوگ اس کو نہیں پرچیز کرتے تھے. اٹ اسٹل ریکوائر فریکوینٹ مینٹیننس، اس کے لیے ضرورت تھی. ہیٹ جنریٹ کرتے تھے، کم جنریٹ کرتے تھے فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں، لیکن ابھی بھی ہیٹ اتنی جنریٹ کرتے تھے کہ آپ اس کو ایک کولنگ پلیس کے بغیر نہیں رکھ سکتے تھے. سو ہیٹ کی وجہ سے اس میں بھی اسٹل مینٹیننس کے پرابلم تھے. بہت زیادہ پارٹ اس کے پھر ہیٹر ہو کے جل جاتے تھے. فریکوینٹ کولنگ آلسو ریکوائرڈ، کولنگ اس کے لیے ابھی بھی ریکوائرڈ تھی. اور اسٹوڈنٹ یہ سیکنڈ جنریشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہاں پہ اپنا پہلا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ پھر ہم جو باقی جنریشنز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک. کوئی بھی آپ کا اگر کوئی کویشچن ہو تو اس لیکچر کے اینڈ پہ میں نے اپنا ای میل ایڈریس اور واٹس اپ نمبر شامل کیا ہے. مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.